औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सुन देख रहे हैं वजदान मन की बात हारून रशीद के साथ। मेरा आज का मौजू है कुरान किताब और उम्मुल किताब। ठीक है, इनमें क्या फ़र्क है? उम्मुल किताब किससे कहते हैं, किताब किससे कहते हैं और कुरान किससे कहते हैं। मुख्तसर इंशाल्लाह इस पे बात करेंगे इंशाल्लाह। तो इसके वैसे बहुत सारे इसके मतलब हैं। ठीक है, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आप इनको समझ सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि इसको कोई एक दो तरह से समझाने की। तो उम्मुल किताब कहते हैं मुकाम रूह को, मरतबा रूह को उम्मुल किताब कहते हैं। इस जहान की सारी जो असल है, जो बुनियाद है, मंबा है, वो रूह है। ठीक है, मतलब कहते हैं बुनियाद को, माँ को कहते हैं ना, बुनियाद को, मंबे को, जहाँ से मामला चलता है। इस पूरे जहान का जो मामला चल रहा है ना, पूरे इल्म के साथ, हिकमत के साथ, और ये जितनी भी मखलूक इस जहान में मौजूद है, जो गुजर चुकी है या जो क़यामत तक आनी है, इसकी जो बुनियाद है, इसकी जो असल है, वो मरतबा रूह है, मुकाम रूह है, यानी कि रूह से मामला चलता है। तो रूह इस पूरे जहान की उम्मुल किताब है और ये किताब रब्बुल आलमीन के पास है। तो बस मैंने आपको एक इशारा दिया है कि रब्बुल आलमीन के पास है ये किताब। ठीक है, तो ये देख लें कि जितना भी रूह के अंदर इल्म मौजूद है, जितनी भी मखलूक रूह के अंदर मौजूद है, वो तमाम की तमाम इस आलम में ज़ुहूर की हुई है, कर चुकी है या करेगी। ठीक है, इसी जहान के अंदर। तो उम्मुल किताब मरतबा रूह को कहते हैं, किताब इस जहान को कहते हैं। ठीक है, ये जो कुल जहान है आपका, इसको किताब कहते हैं। तो इस जहान की जितनी भी मखलूक़ात हैं, ठीक है, एक एक मखलूक, जैसे इंसान अपने आप में एक मखलूक है, जानवर अपने आप में एक मखलूक है। जानवरों की किस्में हैं, जैसे गाय एक अलग जानवर है, बकरी एक अलग जानवर है, सबको जानवर कहेंगे, लेकिन इनकी अलग अलग ये मखलूक हैं ना। इसी तरह परिंदे हैं, इसी तरह और भी ऐसी मखलूक हैं जो ज़मीन के नीचे हैं, जो आसमान और ज़मीन के दरमियान में हैं। हम कईयों को जानते हैं, कईयों को हम नहीं जानते। ये एक एक मखलूक अपने आप में भी किताब कहलाती है। और इस मखलूक के अंदर एक एक जो अकेली के लिए भी मखलूक है, जैसे इंसान हैं, तो इंसान तो अरबों हैं, तो अपने में ये किताब है। तो इंसानों में मतलब मैं अकेला अपने में किताब हूँ। मतलब हर मखलूक अपने अंदर अपना इल्म रखती है, हर मखलूक अपना इल्म अपने अंदर रखती है। अब जब भी इल्म सीखते हैं तो आप किताब से सीखते हैं। ठीक है, मतलब किताब से लिया हुआ इल्म, मतलब इस जहान से लिया हुआ इल्म। ठीक है, आप कोई भी किताब लिखते हैं, ठीक है, अपनी मुशाहिदा करके, गौर व फिक्र करके, तो फिर आप अपनी अक्ल का इस्तेमाल करते हैं, जहानत का इस्तेमाल करते हैं, इल्म का अपने इस्तेमाल करते हैं। तो इस जहान के अंदर मुशाहिदा करके तो फिर मखलूक़ात के बारे में लिखते हैं, या जो भी आपके ख्यालात होते हैं आप उसके कापी के ऊपर लिखते हैं। तो अपनी लिखे हुए को भी आप एक किताब कहते हैं, और अपनी लिखी हुई किताब का आप एक नाम रख लेते हैं। लेकिन जो कुछ आपने लिखा होता है ना, ये तमाम का तमाम आप इस जहान से लेते हैं, इस जहान की मखलूक़ात में गौर करके आप लेते हैं। तो अब अगर कोई शख्स किताब का इल्म, एक बात याद रखिएगा, किताब का जो इल्म होता है ना, ये रब देता है, रब अता करता है। ठीक है, तो वो फिर मतलब जितने भी हैं अल्लाह ताला के रसूल हैं, अल्लाह ताला के जो नबी हैं, वो उनको किताब का इल्म देता है। वो जो फिर किताब का इल्म रसूलों को देता है, रसूल फिर उस इल्म को आगे बांटते हैं, लोगों को फिर दावत देते हैं, वो इल्म सिखाते हैं। तो फिर उसमें लोग किताब के इल्म को जानते हैं, समझते हैं, गौर करते हैं। तो रसूलों के अलावा रसूलों की तालीमात पे अमल करके लोग किताब के इल्म को सीख सकते हैं। ठीक है, मतलब कोई मसला नहीं है। लेकिन इंसानों के सीखने की एक लिमिट, एक हद है, उनको अहले किताब कहते हैं। ठीक है, यानी कि वो किताब को जानते हैं, वो किताब को समझते हैं। ये ज़रूरी नहीं होता कि आप सारा जानते हैं, ये नहीं ज़रूरी होता। किताब का थोड़ा सा भी अगर आप इल्म जानते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो दूसरा है कुरान। तो उम्मुल किताब का जितना भी इल्म है, वो तमाम का तमाम इस जहान में ज़ुहूर किया हुआ है।
کر بھی چکا ہے، کیا ہوا بھی اور کرے گا بھی، ٹھیک ہے، اور مخلوقات جتنے بھی ام الکتاب میں موجود تھیں اس جہان میں موجود ہیں، اور اس جہان کا جتنا بھی علم ہے اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی، یعنی کہ جہان کو کتاب کہتے ہیں نا، بذریعہ وحی اس جہان کا یعنی کہ اس کتاب کا جو علم ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل کیا، اور وہ عربی زبان کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کتاب کے علم کو جب جمع کیا تو ایک کتابی شکل ہمارے سامنے آ گئی، اس کا نام رکھا گیا قرآن، ٹھیک ہے۔ تو قرآن جو ہے اس کے اندر کتاب کا علم ہے، یعنی کہ کتاب کا اس کے اندر علم ہے، کتاب سے لیا ہوا ہے۔ جتنے بھی اللہ کے رسول گزرے ہیں جو وہ کتاب لے کے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو چیز عطا کی، ان کی طرف جو نازل کی، وہ کتاب کا علم تھا۔ اس کتاب کے علم کو جب گٹھا کیا گیا، مطلب مختلف پتوں پہ لکھا جاتا تھا، ٹھیکریوں پہ لکھا جاتا تھا، یا چمڑے پہ لکھا جاتا تھا، پھر بعد میں جب اس کو گٹھا کیا گیا تو پھر وہ ایک کتابی شکل جو ہے نا وہ بنی، تو اس کو پھر وہ نام دیتے تھے۔ لیکن ایک بات آپ ذہن میں رکھیے گا، یہ نام بھی اللہ تعالیٰ کے رکھے ہوئے ہیں، تورات، انجیل، زبور، قرآن، یہ بھی اللہ نے ہی رکھے ہوا ہے۔ یہ نہیں کہ رسول یہ بھی نہیں کر سکتے کہ کتاب کا جب اللہ تعالیٰ علم عطا کرے تو پھر اس علم کو جب جمع کر کے کتابی شکل دیں تو اس کو نام خود رکھیں، نہیں، نام بھی پھر اللہ نے رکھنا ہے، چونکہ اللہ کا علم ہے، اللہ نے اس کائنات کا دیا ہے۔ عام جو انسان ہیں جب کتاب میں غور کرتے ہیں، مطلب جہان میں جب غور کرتے ہیں تو ان کو تھوڑا بہت علم مل جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب رسول بلندی سے بات کرتا ہے، بڑے اعلیٰ مرتبے سے جب بات کرتا ہے، تو جو صاحب کتاب ہوتے ہیں، جو اہل کتاب ہوتے ہیں، جو کتاب کا علم جانتے ہیں، مطلب وہ اس کائنات کے رازوں کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، زیادہ نہیں تھوڑا سا، ان کو فوراً سمجھ لگ جاتی ہے کہ یہ شخص اللہ کا رسول ہے، اور اس کے پاس جو علم ہے یہ اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ اتارا ہوا ہے، ٹھیک ہے، بذریعہ وحی۔ تو ان کو چونکہ تھوڑا سا علم ہوتا ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے، کائنات کی وہ رازوں سے واقف ہوتے ہیں، تو پھر ان کو بڑے لیول پہ خبر مل جاتی ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے، پھر وہ ایمان لے آتے ہیں۔ تو قرآن جو ہے اس کا معاملہ یہ ہے کہ یہ کتاب کا علم، اس کے اندر کتاب کا علم ایسا ہے کہ ماضی کا بھی علم ہے، حال کا بھی ہے، اور مستقبل کا بھی، یعنی کہ جب تک قیامت نہیں قائم ہو جاتی، قیامت تک آنے والی مخلوق کے لیے، انسانوں کے لیے جو ہدایت ہے اور رحمت ہے وہ قرآن کے اندر موجود ہے، یعنی کہ قیامت تک آنے والے انسانوں نے جو رہنمائی لینی ہے، جو ہدایت لینی ہے، وہ قرآن سے لینی ہے۔ اب قرآن اسی طرح ہر رسول اپنے زمانے میں اللہ تعالیٰ جو چیز کو عطا کرتے تھے وہ کتاب عطا کرتے تھے، پر حکمت، ٹھیک ہے، کتاب اور حکمت، تو پھر جب ان کو عطا ہوتی تھی تو اب یہ نہیں ہے کہ ساری کی ساری کتاب عطا ہو جاتی تھی، ٹھیک ہے، ہر اللہ تعالیٰ نے قوم کا کتاب میں سے حصہ رکھا ہوا ہے کہ کس قوم کو کتاب میں سے کتنا حصہ عطا کرنا ہے، مطلب کتاب کا، جہان کا کتنا علم دینا ہے، وہ علم جو آپ لوگ نہیں جانتے نا۔ جیسے کتاب کے اندر نا جو آیات ہیں اللہ تعالیٰ کی نا، وہ دو قسم کی ہیں، محکم آیات ہیں اور متشابہ آیات ہیں، دو قسم کے ہیں، مطلب ایسی آیات محکم یعنی کہ فیصلہ کن آیات، یعنی کہ جس کا اکثر لوگوں کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ بھی اس کا کیا مقصد ہے، اس کا کیا مطلب ہے، ان کو کیسے استعمال کرنا ہے، کس کو استعمال کرنا اور کس کو نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح جو متشابہ ہیں اس کا نہیں پتہ ہوتا، وہ سوائے رسولوں کے کسی کو نہیں پتہ ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو جو انسانوں کے لیے جو آیات ہیں جن کی پیروی کرنی ہوتی ہے وہ ہے محکم آیات، ان کے پیچھے جانا ہوتا ہے، نہ کہ متشابہ آیات کے پیچھے، ٹھیک ہے۔ تو جو متشابہ آیات ہیں وہ رسول ان کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو ہر قوم کا اللہ تعالیٰ نے کتاب میں حصہ رکھا ہوا ہے کہ کس قوم کو اللہ تعالیٰ نے کتاب میں سے کتنا حصہ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جتنے بھی رسول اپنے زمانے میں آئے ہیں وہ کتاب کے ساتھ آئے ہیں، کتاب ایک ہی ہے جو اللہ نے اتاری ہے، وہ ایک ہی کتاب ہے، صرف یہ ہے کہ اس کتاب کا جو علم جتنا جس قوم کا حصہ تھا، اس قوم کے جو رسول تھے اللہ کے، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ کتاب عطا کی، اتنا علم عطا کیا، اس کتاب کو، کتاب کے علم کو، ان آیات کو جب گٹھا جوڑا گیا، جمع کیا گیا، یعنی کہ الفاظوں کے اندر، حروف کے اندر جوڑا گیا،
تو وہ جو ایک کتاب جس کے اوپر لکھا گیا اس کا ایک نام رکھا گیا، تورات رکھا گیا، زبور رکھا گیا، انجیل رکھا گیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یعنی کہ حصہ، جتنا حصہ تھا اتنا اتارا گیا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں نا، مطلب جو دین ہے، دین اسلام ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ مکمل ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں، تو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو کتاب نازل کی، جو کتاب کا علم نازل کیا، وہ مکمل تھا۔ مطلب اس میں ماضی کا بھی علم تھا، اس میں حال کا بھی تھا، اس میں قیامت تک کا علم موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں قرآن، کہ تینوں زمانوں کا علم اس کے اندر موجود ہے۔ قیامت تک اگر آپ کو اب ہدایت چاہیے تو وہ قرآن سے آپ کو ملے گی۔ جب آپ قرآن جو جمع کیا ہوا عربی زبان کے اندر، جب آپ اس میں غور کریں گے، جب آپ اس کو پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے، تو آپ کی جو توجہ ہے، آپ کی جو قوت خیال ہے، وہ کائنات میں چلی جائے گی۔ مطلب اگر قرآن کے اندر پہاڑوں کا ذکر ہوتا ہے تو وہ زمین پہ پائے جاتے ہیں، درختوں کا ذکر ہوتا ہے تو وہ زمین پہ پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جھیلوں کا، ہواؤں کا، بارشوں کا، باقی مخلوقات کا، جس بھی چیز کا ذکر ہوتا ہے تو اس کائنات میں پائی جاتی ہے۔ تو آپ ادھر غور کریں گے تو آپ کا نا وہ آپ ٹیلی کرتے رہیں گے، آپ میچ کرتے رہیں گے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو آپ آسانی کے ساتھ سمجھیں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ اپنی خبر دیتے ہیں، اپنے بارے میں، اپنی تخلیق کے بارے میں خبر دیتے ہیں، تو وہ اپنی آیات کے اندر غور کراتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قرآن میں لکھا ہوتا ہے کہ بارشوں میں غور کر لو، تو بارشیں زمین پہ برستی ہیں آسمان کی طرف سے۔ تو ہواؤں میں اللہ تعالیٰ غور کرنے کی دعوت دیتا ہے، تو ہوائیں زمین پہ چلتی ہیں۔ درختوں کا اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے، جو درختوں کے سائے ہوتے ہیں ان کا ذکر کرتا ہے، پہاڑوں کا ذکر کرتا ہے۔ تو تمام کی تمام چیزیں قرآن میں لکھی ہوئی ہیں اور کتاب میں پریکٹیکلی موجود ہے، یعنی کہ عملی طور پہ اپنے وجود کے ساتھ موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنا بھید پانے کے لیے، اپنی قربت حاصل کرنے کا جو ذریعہ بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میری آیات میں غور کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کی آیات کس میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں موجود ہیں۔ تو اس کتاب کا جو علم ہے اللہ تعالیٰ رسولوں کو عطا کرتا ہے، یا اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں کو عطا کرتا ہے، لیکن ان کے جتنا ان کا حصہ ہوتا ہے نا، اتنا اس سے زیادہ نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ تعالیٰ نے کتاب کا علم مکمل نازل کیا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد چونکہ یہ دین اسلام مکمل ہو گیا، اب اور کسی نبی اور رسول نے آنا نہیں ہے، تو لہٰذا قرآن کے اندر مکمل ہدایت، یعنی کہ مکمل ضابطہ حیات قرآن ہے آپ کے پاس، تو یہ قیامت تک چلے گا۔ اچھا، دوسری بات، قرآن کوئی اور بھی سادہ سی مثال سے سمجھ لیں کہ آپ اگر بازار سے کوئی چیز خریدتے ہیں، کوئی موبائل خریدتے ہیں، کوئی فریزر خریدتے ہیں، کوئی گاڑی خریدتے ہیں، موٹر سائیکل خریدتے ہیں، کوئی ٹی وی خریدتے ہیں، کچھ بھی چیز اگر آپ بازار سے خریدتے ہیں نا، تو آپ وہ جو کمپنی ہوتی ہے آپ کو اس چیز کے ساتھ اس کی ایک مینول بک دیتی ہے۔ مینول جو بک ہے اس کے اوپر ہدایات لکھی ہوتی ہیں، انسٹرکشنز لکھی ہوتی ہیں کہ اس چیز کو اپنے استعمال کیسے کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ زمین سجائی، زمین کو مخلوقات سے سجایا، انسان کو اس پر پیدا کیا، انسان کو اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا، زمین کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے حوالے کیا۔ تو انسانوں کی ہدایت کے لیے، انسٹرکشنز کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو بھیجا تھا کتاب دے کے۔ اللہ کے جو رسول ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کتاب کا علم سکھاتا تھا، ان کو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر کتاب نازل کرتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے وہ رسول کتاب کا جو علم ہے وہ لے کے، سیکھ کے، اس کو سمجھ کے، تو پھر اس کو ایک کتاب، جیسے میں نے بتایا نا کہ لوگ ایک کتاب لکھتے ہیں، جہان سے علم لیتے ہیں تو یہ اپنی کتاب لکھتے ہیں۔ تو رسول جو ہوتے ہیں وہ اللہ سے علم لیتے ہیں، کتاب کا، جہان کا لے کے، تو وہ کتاب مکمل ہوتی تھی، تو وہ اپنی امت کو، اپنی قوم کو دے دیتے تھے کہ یہ مینول بک ہے، اس میں آپ کے لیے ہدایات ہیں اللہ کی طرف سے کہ زمین پہ آپ نے سروائیو کیسے کرنا ہے، رہنا کیسے ہے، معاملات کیسے کرنے ہیں، تعلقات کیسے بنانے ہیں، کیا آپ کی حد ہوگی، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، مخلوقات کے ساتھ آپ نے کیسے رہنا ہے، رشتے کیسے بنانے ہیں، عبادات کس کی کرنی ہے، عبادات کیسے کرنی ہیں، کاروبار کیسے کرنے ہیں، یعنی کہ جتنی بھی بشری تقاضے ہیں، جتنے بھی انسانوں کی ضروریات ہیں، ان تمام کے لیے اگر آپ کو ہدایت اور رہنمائی چاہیے تو آپ کو جو رسولوں کی بک تھی اس میں سے ملتی تھی۔ تو اب قرآن جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، تو اب یہ مکمل ضابطہ حیات ہے، تو یہ اس جہان کی مینول بک ہے انسانوں کے لیے، اس میں ہدایات ہے کہ آپ نے یہاں کیسے رہنا ہے، اور یعنی کہ کیسے رہنا ہے اس کا ایک فیصلہ ہونا ہے
کہ قرآن کے مطابق زندگی گزارو گے تو آپ کی آخرت بنے گی، آپ کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر آپ اس ہدایت کو نظر انداز کر دو گے تو پھر آپ ناکام ہو جائیں گے نا، آپ پھر نچلے مرتبہ میں چلے جائیں گے، آپ جہنم میں چلے جائیں گے، آپ تکلیف اور پریشانی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تو قرآن اس کو کہتے ہیں، قرآن اب سادہ الفاظوں میں کہ کتاب سے اخذ شدہ علم، کتاب کا جو علم ہے، جو کتاب سے اخذ کیا ہوا علم ہے۔ فرق کیا ہے؟ یہ بذریعہ وحی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے، اپنی عقل سے لیا ہوا علم نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہی، اللہ کا عطا کیا ہوا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب عطا کی، کتاب کا علم عطا کیا، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کتاب کے علم کو مطلب عربی زبان میں جمع کیا، اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں نازل کیا، جمع کیا تو وہ کتابی شکل بن گئی، اس کو قرآن کہتے ہیں۔ قرآن مطلب اس میں تینوں زبانوں کا علم ہے، ماضی کا بھی اس میں علم ہے، حال کا بھی ہے اور مستقبل کا بھی ہے۔ تو یہ ہے قرآن۔ تو اچھا، کتاب میں نے جیسے بتایا نا کہ جہان کی ہر چیز اپنے آپ میں ایک کتاب ہے، تو انسان بھی اپنے آپ میں کتاب ہے۔ تو انسان اگر خود کو پڑھ لے نا، خود کو پڑھ لے، جہان کو پڑھے اور پھر خود کو پڑھے، اور یہ اپنے اندر اللہ تعالیٰ نے جس کے اندر کمالات رکھے ہوئے ہیں، جس کے اندر خوبیاں رکھی ہوئی ہیں، جو اس کو اللہ نے علم عطا کی ہے، اس کی جو قوت ہے، طاقت جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی ہوئی ہے، مطلب یہ کہہ لیں کہ اس کی جو حد بھی ہے نا، اس کی حد بھی دیکھ کے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یار اس کی کوئی حد نہیں ہے، یعنی کہ بہت اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر اپنی عنایات کی ہوئی ہیں، اگر انسان خود کو پڑھ لے۔ اب یہ دیکھ لیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی محفل میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا جو اس نے تخت بلقیس لایا تھا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جانتا تھا وہ کتاب کا علم، وہ کتاب کا علم جانتا تھا۔ دیکھ لیں اس نے کتاب کے علم کو استعمال کیا اور ایسا کارنامہ سر انجام دیا کہ عقل و فکر میں نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے۔ تو خود کو پڑھنا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے، خود کو پڑھنا بہت ضروری ہے۔ ام الکتاب کہتے ہیں مقام روح کو، کتاب کہتے ہیں اس جہان کو، اس جہان کی ہر مخلوق اپنے آپ میں ایک کتاب ہے، ہر شعبہ اپنے آپ میں ایک کتاب ہے، آپ خود اپنے آپ میں ایک کتاب ہیں، آپ کو اپنی کتاب پڑھنی چاہیے۔ تو ایک وہ کتاب آپ ہیں جو آپ کو رب نے دی ہے، ایک وہ کتاب ہے یہاں پہ جو آپ خود لکھ رہے ہیں اپنے اعمال سے، جس کی بنیاد پہ آپ کا حساب ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ایک فرق ہے۔ تو قرآن کہتے ہیں کہ ام الکتاب کا جو سارا علم ہے وہ کتاب کے اندر موجود ہے، اور کتاب کا جو علم ہے سارا وہ قرآن کے اندر موجود ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ کتاب سے جو اخذ کیا ہوا علم ہے، پھر جو جمع کیا ہوا علم ہے عربی زبان کے اندر جو ہمارے پاس موجود ہے، اس کو قرآن کہتے ہیں۔ آپ تمام دیکھنے سننے والوں کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر لیں۔ میرا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو حقیقت کی گواہی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔